नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 51 से देखें 50 तक हमने ये देखा कि सूरह साफात हमने ये देखा इसमें कि जन्नत की बातों को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो उनके लिए क्या क्या सामान होगा, खाने पीने का सामान होगा और कितनी वो ऐश में होंगे और ऊंची ऊंची मसनदों पर बैठे हुए होंगे आप और साथ में जो है खा पी भी रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ में तरह तरह की ड्रिंक्स भी उनको पिलाई जाएंगी और फिर आपस में एक दूसरे से बात भी करेंगे। जब वो खूब इंजॉय कर चुके होंगे तो फिर उनको याद आएगा, फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। काला कहेगा, काला यकूलू कुल से कहेगा, काइलुन एक कहने वाला, काइल ये जो है फाइल है, काला यकूलू कुल से बना है, काला का काइल बनता है फाइल। काइलुन कहने वाला, एक कहने वाला, मिनहुम उनमें से, इन्नी बेशक मैं, इन्ना प्लस या से, इन्नी बेशक मैं, काना था ली मेरा करीन एक साथी, यानी आपस में बात करेंगे और उनको याद आएगा और फिर क्या कहेगा कि मेरा तो एक साथी था। और करीन एक ऐसा साथी जो हम उम्र हो या बहादुर, या तो बहादुरी में एक जैसा हो या ताकत में एक जैसा हो या उस औसाफ में हमसर हो, यानी अपने जैसा हो, उसको कहते हैं। और ये ज्यादातर जो है इसका इस्तेमाल बुरे साथी के मायनों में भी आता है। तो क्या कहेगा कि अब उसको याद आएगा मेरा तो एक साथी था, यकूलू वो कहा करता था, काला यकूलू से फ्यूचर की बात यहाँ पर बताई जा रही है ना। तो वो कहा करता था, इन्ना का क्या बेशक तुम, मतलब क्या, इन्ना बेशक का तुम, लमिनल मुसद्दिकीन, ला मतलब जरूर, मिन मतलब से, मुसद्दिकीन सद्दका युसद्दिकू से बना है, स्वाद दाल काफ, सद्दका युसद्दिकू, मुसद्दिकीन तस्दीक करने वालों में से हो, यानी उसको मानने वालों में से हो, तस्दीक करने वालों में से हो, मतलब क्या तुम कुरान को मानने वालों में से हो, क्या तुम रसूल अल्लाह को मानने वालों में से हो, अल्लाह पर ईमान लाने वालों में से हो। इजा क्या जब, मतलब क्या, इजा जब, मिथना हम मर जाएंगे, माता यमूतु मुत से, मितना फेले माजी, हम मर जाएंगे, व कुन्ना और हम हो जाएंगे, काना यकूनु कुन से, कुन्ना हम हो जाएंगे, तुराबन मिट्टी, व इजामन और हड्डियां, इन्ना क्या बेशक हम, लमदीनून जरूर बदला दिए जाने वाले हैं, मदीनून यानी क्या हमें जो है वापस भेजा जाएगा और हम हमसे जो है इसका जजमेंट हमसे लिया जाएगा, यानी हमारा जजमेंट होगा और हमसे बदला लिया जाएगा। दाल या नून से बना है, ये दीन किसको कहते हैं, जजा या सजा, उसके लिए आता है ना। तो मदीन, मदीनून बदला दिए जाने वाले हैं, ये मफूल है, क्या हमें इस बात की जजा मिलेगी, बदला मिलेगा। काला उसने कहा, हल क्या, तुम मुत्तलिऊन झांक कर देखने वाले हो, मुत्तलिऊन, ता लाम आइन इसके रूट लेटर्स है कि क्या तुम झांक कर देखने वाले हो। इत्तला फेले माजी क्या आता है, इत्तला फेले मुजारे, यत्तलिउ फेले अम्र, इत्तली, तो ये जो है फाइल है मुत्तली, मुत्तलिऊन, और मुत्तलाऊन आता है तो मफूल होता है अगर लाम पर जबर आता है, ये लाम पर जेर है तो फाइल है। तो क्या तुम झांक कर देखने वाले हो, यानी जो मेरा साथी है उसे झांक कर देखने वाले हो। फतला ये भी उसी से बना है, ता लाम आइन इसके रूट लेटर्स हैं, सेम है ये। तो फतला तो वो झांकेगा, फराहू तो वो देखेगा उसे, अच्छा फतला वो झांकेगा, फेले माजी है। तो अब यहाँ पर फेले माजी लाया गया क्योंकि जो बात बहुत मुबालगे वाली होती है वो फेले माजी के साथ लाई जाती है ना अरबी में। तो वो झांकेगा, फराहू वो देखेगा उसे, फा मतलब तो रआ,
वो देखेगा हु उसे, फी में सवाइन, सवा किसको कहते हैं, बराबर को, बराबर या दरमियान या बीच में, दरमियान में, बीच में, अल जहीम, जहन्नम के, कहाँ देखेगा वो उसे, जहन्नम के बीच में। काला, वो कहेगा, ताल्लाही, अल्लाह की कसम। ये जो ताल्लाही होता है ना, ता भी जो है ना ये कसम के लिए आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए आता है ता, और किसी की कसम के लिए नहीं आता। वाव तो जैसे वल्लैली हो गया, कसम रात की, वन नहारी या दिन की, और है ना, ये वाव जो होते हैं ये तो आ जाते हैं और कसम के लिए, लेकिन जो ता होता है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए आता है। ता अल्लाह ही, अल्लाह की कसम, इन बेशक, कित्ता, करीब था, तू, कित्ता, ये जो है कादा यकूदू से बना है, काफ वाव दाल इसके रूट लेटर्स हैं। कादा यकादू, किद से, कादा यकादू, किदता फेले माजी है ये। करीब था तू, लातुरदीन, कि जरूर तू हलाक कर देता मुझे, यानी हलाक करना, रून बर्बाद करना, रा दाल या से आया है ये लफ्ज, और दा, आखिर में या आता है, और दा, युरदी, अरदी, ठीक है। तो जरूर तू हलाक कर देता मुझे, यहाँ पर नून आ गया ना, जेर आ गया नून के साथ, तो या लग गया यहाँ पर। अब या, जेर से पता चल रहा है यहाँ पर या था, लेकिन नून लाया गया, ठीक है। तू जरूर तू हलाक कर देता मुझे, वलौला, और अगर नहीं होती, वा मतलब और, लऊ अगर ना नहीं होती, निअमतु नेमत, रब्बी मेरे रब की, लकुन्तु जरूर मैं होता, मिनल मुहदरीन, हाजिर किए जाने वालों में से, अहदरा युहदरू से, मुहदरीन, हाजिर किए जाने वालों में से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें किसकी बात हो रही है, आपस में जो है जो जन्नती बात कर रहे हैं, और फिर क्या कहता है उसका साथी, कि यानी वो, जैसे मैंने अभी बताया कि वो तरह तरह के खाने खा रहे हैं, तरह तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तरह तरह के लज्जतों में हैं, एक लग्जरियस लाइफ वो जी रहे हैं, और तरह तरह की ड्रिंक्स उनके लिए लाई जा रही हैं, और वहां बातें हैं, और बातों बातों में उनको याद आता है कि वो कहता है कि सुनो, मेरा एक साथी था करीन, यानी मेरा एक शैतान, एक मुशरिक साथी था, जो मुझसे अक्सर कहा करता था कि ये बड़ी ताज्जुब की बात है, यानी कि तुम जो है तुम तस्दीक करने वाले हो, यानी तुम जो है ईमान लाने वाले हो इस कुरान पर, अल्लाह ताला पर। और फिर वो ये कहता था कि जब हम मर कर मिट्टी में मिल जाएंगे, रुल जाएंगे, हम खोखली बोसीदा, यानी खोखली सड़ी हुई गली हड्डी बन जाएंगे, तो उसके बाद हम दोबारा, हमें हिसाब किताब होगा हमारा, और हमें दोबारा उठाया जाएगा। तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस बात पर कैसे ईमान ला सकते हो। तो फिर देखिए कि आपस में बातें कर रहे हैं ना वो, तो अब वो कहता है अपने साथी से कि क्या तुम उसको देखना चाहोगे, यानी जो ऐसी ऐसी बातें करता था मेरा साथी, क्या तुम उसको देखना चाहोगे। अब फिर वो जो है अपने साथी को दिखाएगा, और क्योंकि जन्नती जब देखना चाहेंगे जिसको भी जहन्नम में, वो देख पाएंगे, ठीक है। जब वो झांक कर देखेगा तो जन्नत के जहन्नम के बीचों बीच वो उसे खड़ा हुआ मिलेगा, और जब वो झांकेगा तो अब देखें वो उसको दिखा भी देगा, और क्या कहेगा कि करीब था कि तू मुझे हलाक कर देता, यानी अगर मैं तेरी बात मान लेता दुनिया में, अगर मैं तेरे कहने पर चल चल देता, तो मैं तो यहाँ पर फंसा रह जाता, मैं तो हलाक हो जाता, मैं तो तेरे साथ होता, इतनी जो जन्नत की इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं, मुझे तो जो है ये नेमतें मिलती नहीं, और मैं तेरे साथ ही खींचा खींचा जहन्नम में आ जाता। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे ये इन तेरी बातों से और तेरी जबान से और तेरे असर से मुझे महफूज रखा। ये अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है बचा लिया, इस नाकामयाबी से मुझे बचा लिया, वरना आज मैं तेरे साथ होता और यहीं पर ही हाजिर होता। तो इसमें भी वो किसका शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह ताला ही ने मुझे यहाँ पर बचाया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वो दो दोस्त भी हो सकते हैं, दो को वर्कर्स भी हो सकते हैं वो, है ना, जो क्योंकि करीन का लफ्ज आया है, हो सकता है इकट्ठे काम करने वाले हों,
ہے نا, اکٹھے ساتھ میں رہنے والے ہوں, اور پھر ایک جنت میں پہنچ جاتا ہے اور ایک وہیں رہتا ہے, جہنم میں رہتا ہے. تو ایسے بہت سے موقع آتے ہیں کہ لوگ ہمیں ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں, بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ بھی دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیثیں بھی رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں یہاں پر, ہماری نجات, جس میں ہماری نجات ہے. تو اگر ہم اپنی عقل نہیں لگاتے تو پھر کیا ہوگا؟ جو اپنی عقل نہ لگائے اور اب لوگوں کی کہیں بھی باتوں میں آ جائے, دنیا کے اٹریکشن میں پھنس جائے, تو پھر تو وہ ساتھی بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا. لیکن اگر دو لوگ کام بھی کر رہے ہیں, اگر وہ آپس میں جو ہے, ایک مومن ہوتا ہے, مومن کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائے, اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے, قرآن کی باتیں ان کو بلائے, تبھی اس کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے. جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا ہے, پھر بھی وہ اس کی باتوں, پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آتا, تو پھر جو ہے جب وہ جنت میں چلا جائے گا, اگر وہ جہنم میں چلا جائے گا, تب وہاں پر جا کر بھی پھر وہ بات کر پائیں گے. اب وہ کہتا ہے نا کہ اگر میں تمہاری باتوں میں آ جاتا, میں تو حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا, یعنی میں تو جہنم میں حاضر کیے والوں میں سے ہو جاتا. تو اس آیت میں برے ساتھی, برے ہم نشین سے بچ کر رہنے کی نصیحت کی گئی ہے, آیت نمبر 57 میں, کہ ایسے ساتھیوں سے بچنا چاہیے, خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی چاہیے, اور پھر ان سے بچ کر رہنا چاہیے, کیونکہ ایسی محفل, کیونکہ اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, نیک لوگوں میں بیٹھو, برے لوگوں سے بچو, کیونکہ بری دوستی کے بھی برے اثرات ہی ہوتے ہیں, ہے نا. جیسے کہ پہلے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا, نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی طرح ہے, اگر اس سے تجھے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو ضرور پہنچے گی, اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے, اگر اس کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں ضرور پہنچے گا. تو اس لیے برے ساتھی سے ہمیشہ بچ کر رہنے کے لیے کہا گیا. تو اس انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں ہی بیٹھنا چاہیے, اچھی کمپنی میں ہی بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو, اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی اور نہ کھائے, کیونکہ قیامت کے دن متقی کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ اچھے دوستوں کی دعا کرنی چاہیے, اچھے ساتھیوں کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور ایسا ہوتا بھی ہے, جب ہم اچھے ساتھیوں کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ساتھی دیتا بھی ہے. آیت 59 دیکھیں, اللہ, اچھا 58 میں کیا کہا, 58 دیکھیں, افما, اور کیا نہیں, نہنو ہم, بھی میتین, مرنے والے ہیں, یعنی میتین موت سے بنا ہے یہ, مرنے والے, کیا اب ہمیں دوبارہ موت نہیں آئے گی, میم واو تا سے بنا ہے میت, کیا ہمیں جو ہے موت نہیں آئے گی, کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ کیونکہ خوشی اتنی ہوگی نا ان لوگوں کو کہ مومن جو ہے بات کر رہا ہے, اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا میں بچا, اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. اب مومن ایک اور بات کہتا ہے جس میں اس کو بڑا سکون ملتا ہے, کامیابی ملتی ہے, کہ اب جو ہے میں مر چکا ہوں, یعنی پہلی موت تو آ چکی ہے, اب ہم ہمیشہ کے گھر میں ہیں, اب ایسا تو نہیں ہے نا کیا ہمیں موت آئے گی, نہیں, یعنی یہاں نہ تو ہمیں عذاب ہوگا, نہ ہمیں موت آئے گی, نہ ہم مرنے والے ہیں, اللہ مگر موتتنا, مگر موتتنا, موت ہماری, موتا موت ہماری, اولا پہلی, اولا, اولا کس کو کہتے ہیں؟ اولا کہتے ہیں قریب کو, پہلی, وما, اور نہیں, نہنو ہم, بمعذبین, عذاب دیے جانے والے, عذبا یعذبو سے معذبین, یعنی اب تو ہمیں موت آ گئی نا, اب ہمیں دوبارہ تو ایسا نہیں ہے کہ خوف ہوگا, دوبارہ تو اب ہمیں جو ہے عذاب تو نہیں ہوگا, اب جو ایک بار کامیابی مل گئی اب یہی کامیابی ہے نا, اب اور کوئی ہمیں جو ہے ڈر نہیں ہے نا یہاں پر, یعنی ایک دوسرے سے یہ باتیں کریں گے. انا, بے شک, ہاذا, یہ, لہوا, ضرور, وہی, الفوز, کامیابی ہے, العظیم, بہت بڑی, فوز یعنی ہمیشہ کی کامیابی, یہی ہے بہت بڑی کامیابی. یعنی جیسے جنتی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں موت تو نہیں آئے گی نا, اب ہمیں دوبارہ مرنا تو نہیں پڑے گا, اب دوبارہ ہمیں عذاب سے ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اب ہم جو چاہیں جنت میں ویسا ہی کر سکتے ہیں نا, اب دوبارہ ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہی کامیابی ہے, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, یعنی اب جو ہے تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ مل گیا, اب جیسا چاہے کھاؤ, جیسا چاہے پیو, جیسے چاہے اپنی اس جنت میں مزے کرو. لمثلی, مثل, ہاذا, اسی کے, مثل اسی کے لیے, یعنی اسی کی طرح, یعنی اسی کے مثل, ہاذا, اس کے, فلیعمل, تو چاہیے کہ عمل کریں, عملہ یعملو سے,
فلیعمل، فا مطلب تو لام جزم کے ساتھ آ گیا، فا کے بعد آ گیا پیچھے، تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب چاہیے کہ، اور یا عمل لام پر جزم تھا، ٹھیک ہے، تو فل یا عمل تو چاہیے کہ عمل کرے، یہاں پر زیر آ رہا ہے آگے ملانے کے لیے، العاملون عمل کرنے والے، تو چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے، یعنی اب کیا ہے، اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اب جو ہے یہی زندگی ہے، اب اسی میں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ عاملوں کو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قدادہ کہتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے اہل بت کا مقولہ ہے، کچھ کہتے ہیں امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جیسی نعمتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دنیا میں بھرپور رغبت کے ساتھ ایسا عمل کرنا چاہیے کہ انجام ان کا ایسا ہو کہ ان کو ایسی نعمتیں ملے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمیں ایسی نعمتیں ملے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی کے مثل، یعنی جیسی یہاں پر یہ نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، اس شخص کو مل رہی ہیں، یا جنتیوں کو نعمتیں مل رہی ہیں، ان جیسی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی ایسے ہی عمل کرنے چاہیے۔ تو جو لوگ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح جنت میں پہنچے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے، صرف جنت سے کے باتوں سے ہی جنت نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے عمل کرنے ہیں۔ اس لیے یہاں پر کیا لکھا ہے، فل یا عمل، تو چاہیے کہ عمل کرے، یہ نہیں کہ صرف جنت کی باتیں سنیں، صرف قرآن کو سن لیں، صرف ادھر ادھر کی باتیں سن لیں اور عمل کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ عمل بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا گیا کہ عمل بہت ضروری ہے، تمہیں عمل کرنے ہیں۔ پھر اب دیکھیں یہاں تک جو ہے جنتیوں کی بات پوری ہو گئی، اب پھر یہاں سے اللہ کی باتیں جو شروع ہو رہی ہیں کہ چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے، ذالکا کیا یہ، ذالکا مطلب یہ اشارہ ہے، خیرن بہتر ہے، نزولن مہمانی، ام یا شجرتو پیڑ یعنی درخت، زقوم زقوم کا، تھوہر یعنی زقوم کا پیڑ، یعنی یہ والی مہمانی تمہارے لیے بہتر ہے یا زقوم کا پیڑ بہتر ہے؟ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اب زقوم کیا ہے یہاں پر، اب اچھا یہاں پر آیا ہے نزولن، نزولن کہتے ہیں پہلی مہمانی کو، یعنی جب کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز سرو کی جاتی ہے اس کے لیے کیا آتا ہے، نزولن آتا ہے۔ ایک منٹ رکے، تو نزولن کہتے ہیں پہلی مہمانی کو، ام یا شجرتو زقوم پیڑ زقوم کا، زقوم کس کو کہتے ہیں، بدبودار اور کڑوی چیز کا نگلنا، یہ ایک پیڑ کا نام ہے، ایک درخت کا نام ہے۔ زقومن تزقمن سے مشتق ہے، یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں بدبودار چیز کو نگلنے کی، اور اس درخت یعنی اس پیڑ کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے لیے ناگوار ہوگا، کیونکہ سخت کڑوا ہوگا، سخت بدبودار ہوگا، اور یہ جو ہے اتنا زیادہ کڑوا ہوگا کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کی ایک بوند بھی جو ہے دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ کڑوی ہو جائے، پوری دنیا کی جو زمین ہے وہ کڑوی ہو جائے، تلخ ہو جائے، اتنا کڑوا ہے یہ۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل کچھ لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور اپنے خادم سے کہا کہ کھجور اور مکھن لے کر آؤ، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لو اس کو کھاؤ، یہ ہے زقوم کا زقوم جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یعنی مذاق بناتا تھا اور طنز کرتا تھا، مذاق کرتا تھا کہ دیکھو دیکھو یہ رہا زقوم، اس کو کھاؤ، یہ رہا زقوم۔ اور پھر زقوم کا جو پیڑ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیطانوں کے سر جیسا ہوگا، یعنی بھیانک شکل کا۔ اور پہلی مہمانی، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے لیے پہلی مہمانی ہوگی یعنی اہل جنت کے لیے، تو کیا یہ بہتر ہے تمہارے لیے یا زقوم کا پیڑ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ جو غلام تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا،
اور پوچھنے لگا جس روز زمین اور آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ پار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنگ دست مہاجرین، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے۔ یہودی عالم نے پوچھا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہودی نے پھر پوچھا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا، یعنی جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودیوں نے پوچھا کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسبیل چشمے کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی پہلی مہمانی اس طرح کی جائے گی، اور ہر چیز وہ یہاں سے ہمیں صرف مشابہ کر کے بتائی گئی ہے، لیکن وہاں پر چیزوں کے ٹیسٹ بھی الگ ہوں گے، چیزیں بھی الگ ہوں گی، دیکھنے میں لگے گا کہ دنیا میں بھی تھی لیکن دنیا سے ذائقے میں بہت الگ ہوں گی، کیونکہ دنیا میں بھی دیکھیں نا ذائقہ ہر طرح کا الگ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں کا کسی چیز کا گوشت کھائیں تو الگ ہوتا ہے، کہیں اور کا کھائیں تو الگ ہوتا ہے نا، ورائٹی اگر الگ الگ جگہ کا کھائیں تو الگ الگ اس میں کہیں کا اچھا ہوتا ہے، کہیں کا زیادہ اچھا ہوتا ہے، کہیں کا اچھا نہیں لگتا، لیکن جنت جو ہے اس کا بالکل الگ ہوگا۔ آیت نمبر 63، انا بے شک ہم نے جعلنا ہم نے بنایا اسے، جعلا یجعلو سے بنائے، ہم نے بنایا اسے فتنتن فتنہ، للظالمین ظالموں کے لیے۔ کس کو فتنہ بنایا؟ زقوم کا پیڑ۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے نا کہ یہ پہلی مہمانی تمہیں چاہیے یا زقوم کا پیڑ تمہیں چاہیے؟ کمپیریزن کیا ہے تم خود ہی سوچ لو کہ کتنا تمہیں چاہیے، جس کا یہ زقوم کا پیڑ جس کا ایک قطرہ اتنا کڑوا ہے کہ خود زقوم کیسا ہوگا، اور جہنمی اس کو بھوک کے مارے کھائیں گے بھی۔ جب دنیا میں ذرا سی چیز کا ذائقہ بدل جائے تو ہمیں اس کو پسند نہیں، کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ اور لا کر دو، ہمیں نہیں کھانا، تو وہاں پر کھانا ہی پڑے گا، آپشن ہی نہیں ہے کوئی۔ اتنا زہر ملا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ موت آ جاتی ہے، وہاں پر تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا اسے؟ ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے، آزمائش بنایا، فتنہ بنایا، یعنی بہت بڑی مصیبت ہے وہ۔ آزمائش اس لیے کہا کہ اس کا پھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار سے آزمائش کہا کہ اس کے وجود کا انہوں نے انکار کیا تھا کہ جہنم میں جب ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی تو وہاں جو ہے کیسے کوئی پیڑ رہ سکتا ہے، یہ بھی کہتے تھے، کچھ مذاق بناتے تھے۔ اچھا وہاں پر اتنی آگ ہوگی، اتنی ایسے میں جو ہے پیڑ بھی ہوگا، وہ بھی زقوم کا؟ اب جیسے ابو جہل نے مذاق بنایا، ایسے ہی لوگ مذاق بنایا کرتے تھے۔ انہا بے شک وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہا کی ضمیر جو ہے پیڑ کی طرف ہے۔ شجارتن ایک درخت ہے، پیڑ ہے، تخرجو جو نکلتا ہے، خرجا یخرجو سے، فی اصل الجحیم جڑ میں، جہنم کی جڑ میں۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس کو منع کرتے ہو کہ یہ پیڑ جو ہے، کیسے کوئی پیڑ زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ یہاں پر آگ میں پیڑ جل جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تو ایک ایسا پیڑ ہے جو کہ جہنم کی جڑ میں سے نکلے گا، یعنی اس کی جڑ جہنم کی گہرائی میں ہوں گی اور اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی بھی ہوں گی، اتنا بڑا وہ پیڑ ہوگا۔ تلعوہا خوشے اس کے، تلعو خوشے، جیسے اس کے نکلتے ہیں نا پھلوں کے خوشے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آیا کہ خوشے اس کے جو 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 ایک فروٹ نکلنے والا ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے، جو اس کی شروعات ہوتی ہے۔ خوشے اس کے کا انہو جیسے کہ وہ، کا مطلب جیسے، انا بے شک، وہ جیسے کہ وہ، رؤوس سر ہیں، رأس کی جمع رؤوس سر ہیں، الشیاطین شیطانوں کے۔ کیسا پیڑ ہے وہ؟ جیسے کہ وہ شیطانوں کے سر ہوں، یعنی اتنا قباحت،
اتنا ڈراونا، دیکھنے میں اتنا بھیانک کہ شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دی اسے. جس طرح اچھی چیز کے بارے میں، اچھا یہ ہوتا ہے نا، ایک مقولہ ہوتا ہے، ایک عام لوگوں کی زبان ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرآن دیکھیں ہر ہر انسان کے لیے ہے، اور یہ کوئی خاص نہیں ہے. اس کے اندر، قرآن کے اندر جو ہے کوئی ایسی ٹرمز نہیں ہے کہ جیسے ہم جو ہیں MBBS کی ٹرمز پڑھتے ہیں الگ الگ پڑھتے ہیں، ڈاکٹری میں الگ الگ ہوتی ہیں، اور ہم کہیں انجینئرنگ میں چاہیں الگ الگ ٹرمز ہوتی ہیں، ہے نا، اور اکاؤنٹنگ کریں تو الگ ہوتی ہے. تو لیکن جو یہ قرآن کی لینگویج ہے نا، یہ عام لینگویج ہے ہماری، ہم جیسے باتیں کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو یہ سمجھ میں آئے. اس کی جو ہے ہائی فائی لینگویج ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اور معجزے ہیں اس میں، اور عام باتوں میں بھی جیسے ہم باتیں کرتے ہیں ویسی اس کی زبان بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جیسے کہ شیطانوں کے سر ہوں. اب بری چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں نا بالکل شیطان ہے یہ، اب ہم نے کوئی دیکھا ہے شیطان؟ لیکن ہاں جو بھیانک چیز ہوتی ہے اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بالکل شیطان. اور اچھی چیز ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ بالکل فرشتہ ہے، یا میرا بیٹا کتنا اچھا ہے نا، بالکل فرشتوں کی طرح. اب ہم نے دیکھے تھوڑی ہیں فرشتے، لیکن اچھی چیز کو ہم فرشتہ بولتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ وہ بری چیز ہے، بالکل بھیانک، بالکل شیطان کے سروں کی طرح زقوم کا پیڑ ہوگا وہ. فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ، لَآكِلُونَ ضرور کھانے والے ہیں اسے. آکلون، اکلا یاکلو، آکل فاعل ہے یہ، کھانے والے ہیں اسے. منہا اس سے، فمالئون پھر بھرنے والے ہیں. ملا کس کو کہتے ہیں؟ بھرنے کو. ملا، میں نے بتایا تھا نا، ملائی ملا سرداروں کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ ان کا جو روب ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے. تو بھرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ ملا. تو مالئون جو ہے فائل، بھرنے والے ہیں، منہا اس سے، البطون پیٹ، بطن سے بطون، پیٹ بھرنے والے ہیں. یعنی نہایت خراب، کراہت والا، بالکل کراہیت سے اس کو کھانا پڑے گا، جس سے ظاہر ہے پیٹ بھی جو ہیں وہ بوجھل ہو جائیں گے، ہیوی پیٹ ہو جائیں گے، بھریں گے نہیں. یعنی دیکھنے میں بھی بھیانک، نہ تو اس کا رنگ ہوگا، نہ اس کا ذائقہ ہوگا، نہ اس کی شکل ہوگی. اور پھر اسی سے ان کو پیٹ بھرنے پڑیں گے. برا ٹیکسچر ہوگا، دیکھنے میں بری چیز ہوگی، بدبودار چیز ہوگی، اور لیکن پھر بھی اس کو کھانا پڑے گا. بھوک اتنی شدید ہوگی کہ کھائے بغیر کوئی اور آپشن ان کے پاس ہے ہی نہیں. ثم پھر، انا بے شک، لہم ان کے لیے، علیہا اس پر، لشوبن آمیزش ہے، شوبن ملاوٹ، ملاوٹ ہے، من حمیم کھولتے پانی کی. حمیم کس کو کہتے ہیں؟ بالکل گرم اور سخت اور کھولتا ہوا پانی. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ کڑوی چیز کھا کر، اچھا کریلے، کریلے کھا کر اگر ہم سوچیں کریلے کھائیں گے تو اس سے پیاس بڑی لگتی ہے نا، جب ہم کریلے کھاتے ہیں تو وہ اتنا کڑوا ہوگا، سخت کڑوا ہوگا، اور اس کو کھانے کے بعد بھی بہت زبردست پیاس لگے گی. لیکن پیاس، یہاں پر تو ہم فٹافٹ پانی پی لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ پانی چاہیے. اور پانی جب ملے گا تو کیسا پانی ملے گا؟ نہایت گرم پانی. اور کیا کہا جائے گا کہ لو پیو اس پانی کو، اور جو اندر تک کی آنتوں کو بھی جلا دے گا. ثم پھر، انا بے شک، مرجعہم واپسی ان کی، رجع یرجعو سے، مرجعہم واپسی ان کی، لا الجحیم طرف ہوگی، الجحیم جہنم کی، واپسی ان کی جہنم کی طرف ہوگی. یعنی زقوم کے کھانے اور گرم پانی پینے کے بعد انہیں دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کھانے کی الگ جگہ ہوگی جہنم میں، پینے کی الگ جگہ ہوگی جہنم میں، اور پھر وہیں پر ہی ان کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں. استغفر اللہ. اب دیکھیں یہاں پر تو ہمیں جو ہے ذائقہ ذرا سا بھی بدل جائے تو ہمیں اتنا زیادہ مشکل لگتا ہے کھانا کھانا، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہے نا. ہم اب یہ کیا بنا لیا، اب یہ کیا بن گیا، میں تو یہ چیز نہیں کھاتی، میں تو وہ چیز نہیں کھاتی. اللہ کا شکر ہے یہاں کی ہر چیز اچھی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن زقوم جو ہے وہ بہت بھیانک اور بہت بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے. اچھا اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے
کیونکہ جو جہنمی ہوں گے ان کو گرم پانی بھی دیا جائے گا نا. تو جہنمی جو ہے جب درخت کو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پیڑ ہوگا اس کے ساتھ پانی ملا کر ان کو دیا جائے گا, ان کو وہی کھلایا جائے گا اور ان کو وہی پلایا جائے گا. اور یہ گرم پانی جو ہے, یعنی یہ جو گرم پانی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جیسے جہنمیوں کی پیپ ہو سکتا ہے, خون ہو سکتا ہے, اس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ پانی ان کے سامنے لایا جائے گا انہیں سخت تکلیف ہوگی, ایذا ہوگی, سخت تکلیف ہوگی, بڑی کراہت ان کو آئے گی. پھر جب وہ ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چہروں کی کھال جو ہے وہ جھلس جائے گی, جھلس کر جھڑ جائے گی. جب اس کا گھونٹ وہ پیئیں گے, پیٹ میں جائے گا, تو ان کی آنتیں کٹ کر جو ہے ٹوائلٹ کے راستے سے باہر نکل آئیں گی. ابن ابی حاتم میں آتا ہے, یعنی اتنا خراب وہ پانی ہوگا. حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں جب جہنمی بھوک کی شکایت کریں گے تو زقوم کھلایا جائے گا, جس سے ان کے چہرے کی کھالیں بالکل الگ ہو کر گر پڑیں گی. اس طرح انہیں پہچاننے والا اس میں ان کے منہ کی پوری کھال دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ فلاں ہے. پھر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر جو ہے وہ پکارے گا, یعنی ہائے ہائے کر کے پکارے گا, تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا گرم پانی دیا جائے گا جو چہرے کے سامنے آتے ہی چہرے کے گوشت کو جھلسا دے گا اور تمام گوشت گر پڑے گا اور پیٹ میں جا کر آنتوں کو کاٹ دے گا اوپر سے نیچے تک جو ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی پوری آنتیں جلا دے گا. پھر اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا اور ایک ایک باڈی پارٹ جو ہے نا, عضو باڈی پارٹ بدن الگ الگ ہو کر جھڑ جائیں گے, بری طرح چیخے گا, تڑپے گا. فیصلہ ہوتے ہی ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا جہاں طرح طرح کے عذاب ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پہلی مہمانی تھی یہ ان کی, کیونکہ پہلے آیا نا کہ یہ پہلی مہمانی ہے یا زقوم کا درخت. جب حساب کتاب ہو جائے گا تو یہ سب ہوگا, پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور جہنم اور پھر آگ جیسے گرم پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یعنی جب وہ یہی والی پھر وہ آیت پڑھتے ہیں, اس قرآن میں آتی ہے سما انا مقیلہم لا الجحیم, یہی والی آیت پھر وہ پڑھتے ہیں کہ یہی ان کو واپس جہنم میں بھیج دیا جائے گا. حضرت عبداللہ کا فرمان ہے کہ وہ آدھے دن سے پہلے دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے اور وہیں جو ہے قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کریں گے. جیسے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جنتی پہلے قیلولہ بھی کریں گے, آرام کریں گے, پھر اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیلولہ کے وقت دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہوں گے, یعنی آدھے دن سے پہلے دونوں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے. اللہ عالم, استغفر اللہ, یعنی شدید عذاب ہوگا, اللہ میں اس عذاب سے محفوظ رکھے. انہم بے شک وہ الفو انہوں نے پایا, الفو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں یہ والا لفظ کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے, الفینا علیہ آباءنا جس پر ایمان لائے ہمارے باپ دادا. ٹھیک ہے, تو الفو مطلب لام فا واو سے بنا ہے, الفا یلفئو الفی, بے شک وہ الفو انہوں نے پایا آباءہم اپنے باپ داداؤں کو ضالین گمراہ, ضالین گمراہ. یعنی ایسا کیوں ہوگا, کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے بھی اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا اور وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے. ان کے پاس دلیل تھی, ان کے پاس سب کچھ تھا, ان کے پاس قرآن تھا, ان کے پاس نبی تھے, سب کچھ ان کے پاس تھا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے عقیدوں پر ڈٹے رہے. دلیل اور حجت ہونے کے باوجود رسول اللہ کا مذاق بناتے رہے, مسلمانوں کا مذاق بناتے رہے, نہایت شوق سے مذاق بناتے رہے, ان کا بڑے خوشی خوشی مذاق بناتے رہے. تو اس لیے ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کو وہیں پر ہی بھیج دیا جائے گا. وَفَهُمْ تو وہ علی آثارہم ان کے نقش قدم پر یہدعون وہ دوڑائے جاتے ہیں, یہدعون ہا دال یا سے بنا ہے یہ بھی مضارع مجہول ہے, یہدعون دوڑائے جاتے ہیں, ہا دال عین. یعنی یہ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے, ایک تو
ان کے باپ دادا غلط عقیدے پر تھے، انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنا دماغ نہیں لگایا اور اپنے باپ دادا کے عقیدوں پر چلتے رہے. پھر یہاں پر یہدعون کا لفظ استعمال کیا، یعنی شدت سے دوڑنا، شوق سے لپکنا، یعنی شوق سے اور بڑے شوق کے ساتھ وہ ان کے راستے پر دوڑتے تھے. لپک لپک کر پکڑنا، اختیار کرنا، بڑے شوق سے لپک لپک کر وہ ان کا راستہ اختیار کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کا راستہ اختیار کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ہم تو انہی کے راستے پر پہنچ چلیں گے اور انہی کے آثار پر چلیں گے، جیسا وہ کرتے تھے ویسا ہی ہم کریں گے. اس لیے ان کو یہ سزا دی جائے گی، اس لیے وہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا. وَلَقَدْ اور در حقیقت دلہ بھٹک گئے، دعاد لام لام سے دلہ فعل ماضی ہے یہ، بھٹک گئے. اور اس کا فعل مضارع کیا تھا؟ یدل، فعل امر ادلل یا دلہ سے. وہ بھٹک گئے، قبلہم ان سے پہلے، اکثر ان کے، اولین پہلے لوگ، اول سے اولین پہلے لوگ. یعنی یہ خود نہیں بھٹکے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، یہ یہاں پر خود نہیں بھٹکے، وہ تو گمراہ ہوئے ہی ہوئے، لیکن ان سے پہلے بھی اکثر لوگ گمراہی کے راستے پر چلنے والے تھے. یعنی صرف یہی گمراہ نہیں ہوئے، ان سے پہلے بہت لوگ ایسے تھے جن کے پاس ساری دلیلیں آ گئی تھی، قرآن آ گیا تھا، جہنم اور جنت کی باتیں ان کو بتا دی گئی تھی، جیسے کہ سورہ یاسین میں بتایا گیا تھا نا. اب دیکھیں جسٹ سورہ یاسین کو بتایا گیا، اور سورہ یاسین میں ہمیں 3 طرح کی باتیں ہم نے دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3 چیزوں سے نصیحت حاصل کرو، یا تو پاسٹ سے نصیحت حاصل کرو، تاریخ کے واقعات کو دیکھو. کہا گیا تھا نا کہ تاریخ کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے دکھائی بھی تاریخ کہ ایک قوم تھی، ان کے پاس رسولوں کو بھیجا، پھر دائی کو بھیجا، انہوں نے دائی کا قتل کر دیا، ہے نا. اور یا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا پھر انسان اپنے آس پاس سے دیکھتا ہے اور نصیحت حاصل کرتا ہے نا، اپنے آس پاس کو دیکھتا ہے، اور یا پھر فیوچر سے نصیحت حاصل کرتا ہے. اب سورہ یاسین میں تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں حاصل کروائیں، ہمیں دکھایا، تینوں چیزوں کے بارے میں بتایا. اور سورہ صافات میں اور زیادہ ڈیٹیل میں ہے فیوچر کے بارے میں، جنت اور جہنم کا اور زیادہ تذکرہ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو ایسا لگتا ہے نا جیسے بالکل سیکوینس میں ہو یہ، کہ ابھی ہم جسٹ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اور زیادہ فیوچر کو دیکھو، اب اور زیادہ دھیان دو. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی نہیں بھٹکے تھے، ان سے پہلے بھی لوگ بھٹکے تھے، جیسے کہ پوری قوم کے بارے میں آ گیا، قومیں، اتنی ساری قومیں گزر چکی، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم صالح، اب بھی آئے گا، اب بھی ذکر آئے گا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ دکھائیں، دوبارہ بتائیں گے کہ دیکھو کتنی قومیں جو ہیں بھٹک گئی تھی، یہ بھی نہیں بھٹکے، ان سے پہلے اتنے لوگ، ان کے باپ دادا اور بھی قومیں بھٹک چکی تھی. وَلَقَدْ اور در حقیقت ارسلنا ہم نے بھیجے تھے، فیہم ان میں، منذرین ڈرانے والے، انذرا ینذرو سے منذرین ڈرانے والے، یعنی سبھی جگہ ساری قوموں پہ ہم نے رسول بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، ان کے لیے نصیحتوں کا سامان بھیجا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے ایمان لانے والے نہیں تھے، پھر بھی وہ نہیں مانے. فنظرو تو دیکھو، نظرا ینظرو سے انظر دیکھو، فعل امر، کیف کانا کیسا ہوا، عاقبت انجام، المنذرین ڈرائے جانے والوں کا. انذرا ینذرو سے منذرین، منذرین یہ مفعول ہے، زال کے اوپر زبر ہے. جب زال کے اوپر نیچے زیر آتا تو کیا ہوتا؟ فاعل، لیکن زال کے اوپر زبر آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مفعول ہو جاتا ہے. تو آیت نمبر 73 میں کیا ہے؟ منذرین ڈرائے جانے والوں کا، یعنی جن کو ڈرایا گیا تھا، دیکھو ان کا انجام کیسے ہوا. ان کے پاس حق آیا تھا، ان کے پاس پیغام پہنچایا گیا، اور انہیں جو ہے عذاب سے ڈرایا گیا، لیکن ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ کر دیا گیا. اور دیکھو کتنا عبرتناک انجام ان کا ہوا. اللہ مگر، یا سوائے، عباد اللہ میرے بندوں کے، اللہ کے بندوں کے، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، مخلصین جو خالص کیے ہوئے تھے، جو چنے ہوئے تھے، جو مخلص تھے، الگ کیے ہوئے تھے. مخلصین ہوتا نا الگ کرنا، یہ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز مخلص ہے، یعنی سب کا جو ہے عبرتناک انجام ہوا. صرف وہ لوگ محفوظ رہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید کی توفیق سے نوازا، وہ بچ گئے. مخلصین وہ لوگ بچے رہے عذاب سے. منذرین تباہ ہونے والی قوم آیا، پہلے کیا آیا؟ منذرین ڈرائے جانے والے. پھر کیا آیا؟ مخلصین جو خالص کیے ہوئے تھے، یعنی ڈرایا ان کو تاکہ وہ بچیں عذاب سے. پھر وہ بچے رہے جو منذرین تھے، جو خالص کیے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، ان کو الگ کر دیا گیا. اب دیکھیں دوبارہ ہے نا یہ والا، پہلے بھی آ چکا، سوائے اللہ کے بندے جو مخلصین، جو خالص تھے، چنے ہوئے تھے، دوبارہ اس صورت میں آ گیا یہ.
वलक़द, अब देखें मैंने जैसे कि कहा, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या हुआ, पहली कौमों का अंजाम देखें। वलक़द, और दर हकीकत, नादाना, पुकारा हमें, नादा, युनादी से, नादा पुकारा, उसने पुकारा, ना हमें, ना यहाँ पर जमीर आई है, पुकारा हमें, नूहुन, नूह ने, फला नि'मा, तो कितने अच्छे हैं हम, नि'मा, नि'मा कितने अच्छे हैं, अल मुजीबून, जवाब देने वाले, अजाबा युजीबू से, मुजीबून जवाब देने वाले, यानी नूह ने हमें पुकारा तो हमने उनको, उनकी बात मानी और हमने उनका उनका जवाब दिया। व नज्जयनाहु, और निजात दी हमने उसे, नज्जा युनज्जी से, निजात दी हमने उसे, व अहलहु, और उसके घर वालों को, मिन करबिल अजीम, बड़ी मुसीबत से, बहुत बड़ी मुसीबत से, कर्ब अजीम, अजियत, सैलाब, तूफान, या फिर उन लोगों से जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफें पहुंचाई थी, उनको हमने बड़ी मुसीबत से बचाया। वजअलना, और बनाया हमने, जुर्रियतहु, उसकी औलाद को, हम वही, अलबाकीन, बाकी रहने वाले, व तरकना, और बाकी रखा हमने, तरका यतरुकु से, तरकना बाकी रखा हमने, अलैहि उस पर, फिल आखरीन बाद वालों में, यानी उस पर जिक्र, जिक्र खैर बाद वालों में, मतलब क्या, अच्छा, सलामुन सलाम है, अला नूहिन, नूह पर, फिल आलमीन, तमाम जहान वालों में। अब देखें जरा, इसमें नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि हम, कि नूह अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा तो हमने उनका जवाब दिया, ठीक है। अब आपने दुआ करी थी, आपने अल्लाह ताला को पुकारा था, क्यों पुकारा था? क्योंकि जब 950 साल नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, उसके बावजूद जो है उनकी अक्सरियत जो थी, वो जो उनकी मेजॉरिटी थी वो उनको झुटलाती रही। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने जो है अल्लाह ताला से को पुकारा, क्या पुकारा, जैसे कि सूरह कमर में आता है ना, फदआ रब्बहू अन्नी मगलूबुन फंतसिर, बेशक मैं मगलूब हूँ, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और तूफान भेजा, तूफान नूह जिसको कहा जाता है। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ क्यों दी थी, जरा देखें आप, बद्दुआ सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम ने ही दी थी। अल्लाह ताला अब निजात दे दे, अब ये कौम ईमान लाने वाली नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाह ताला अगर तूने इस जमीन पर इनको छोड़ा ना, तो ये जो है बाकी लोगों को भी गुमराह कर देंगे। अब ये जो है ईमान लाने वाले नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत जल्दी नहीं करी थी, और बद्दुआ सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम ने ही दी, और किसी नबी ने ऐसे बद्दुआ नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि इसके भी पीछे एक रीजन है, हर बात के पीछे कोई ना कोई बात होती है, रीजन होता है। ये ना सोचे कि नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी थी अपनी कौम को, वो इसलिए क्योंकि उनकी कौम जो है ना, उनकी कौम के बारे में आता है कि सबसे ज्यादा, जितनी भी कौमें गुजर चुकी हैं अब तक, सबसे ज्यादा हठ धर्म और सबसे ज्यादा नाफरमान और सबसे ज्यादा यही वाली कौम थी जो तकब्बुर करती थी, और सबसे ज्यादा इसी कौम ने झुटलाया, सबसे ज्यादा इनको अजियतें दी। इसलिए, और फिर जनरेशन दर जनरेशन उन्होंने देखी, एक जनरेशन नहीं देखी, उन्होंने कई जनरेशन देखी, और फिर जो हर जितनी जनरेशन आती वो पहले से ज्यादा सख्त होती, पहले से ज्यादा नाफरमान होती। इसलिए उन्होंने कहा अल्लाह ताला अब ये मानने वाले नहीं है, और अगर ये जमीन पर रहे तो अल्लाह ताला ये तो औरों को भी खराब कर देंगे, ये तो जो ईमान वाले होंगे उनको भी बरगला देंगे, ये तो और फसाद मचाएंगे जमीन पर। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने उनको पुकारा, और अल्लाह ताला ने उनकी पुकार का जवाब भी दिया, क्योंकि ऐसा ही था। अब नूह अलैहिस्सलाम की फिर वो ईमान लाने वाले नहीं थे, और सिर्फ कुछ ही लोग थे जो मोमिन थे। बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि उनकी तादाद, यानी उनकी वो जो है सिर्फ 80 लोग थे, बाज कहते हैं कि वो 7 या 8 थे, ठीक है। और उनमें आपकी बीवी और एक लड़का जो था, वो भी जो है वो मोमिन नहीं हुआ था, ठीक है। और तूफान नूह में वो सब गर्क हो गए, कर्ब अजीम, यानी जबरदस्त मुसीबत, जबरदस्त सैलाब आया और उनको गर्क कर दिया। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस।
इन्हीं से बाद में नस्लें इंसानी चली। ठीक है, और एक बेटा तो उनका जो है वो गर्क हो गया था, तूफान नूह में बह गया, ईमान नहीं लाया। बाकी बचे हाम, साम और याफिस। साम की नस्ल से अरब, फारिस, रोम, यहूदी, नसारा। और हाम की नस्ल से सूडान, सूडान मुशरिक से मगरिब तक, सिंध, हिंद, हबशा, किब्द, बर्बर वगैरह। याफिस की नस्ल से तुर्क और याजूज माजूज वगैरह। आपने 950 साल तक की तबलीग की थी। ठीक है, और बहुत कम थी जो इनकी तादाद थी। ठीक है, और हमारे अलावा यहूद, नसारा, साबी, मजूस, ठीक है, इन्हीं को अपना रहनुमा मानते हैं। इनका बहुत बड़ा मकाम मानते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको निजात दी और छोड़ दिया, और बाकी रखा हमने फिल आखरीन, बाद वालों में। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि उनकी तारीफ, उनका मिशन, यानी जो उनका पैगाम है, वो अल्लाह ताला ने बाद वालों में छोड़ा। कौन सा पैगाम? अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला पैगाम। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम जो है, नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है ना, यानी दूसरे आदम कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम को। क्योंकि एक तो पहले थे आदम अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे पूरी दुनिया गर्क हो गई, थोड़े से बचे, पूरी दुनिया में सैलाब आया था, थोड़े से बचे थे बस, उन्हीं से फिर नस्लें आगे चली, इसलिए उनको आदम सानी कहा जाता है। इनका जिक्र अल्लाह ताला ने बाद वालों में छोड़ दिया। और फिर क्या कहा? सलामुन, फिर सलाम है नूह पर, फिल आलमीन, तमाम सारे जहानों में, यानी सलामती ही सलामती। लोग फिर उनके लिए उन पर सलाम भेजते हैं, जैसे कि हम कुरान में पढ़ते हैं, हम सलाम भेजते हैं तमाम रसूलों पर, जैसे कि हम अत्तहियातु में पढ़ते हैं, है ना। हम जो है मजलिस के आखिरी में दुआ पढ़ते हैं, वाखिरुद्दावाना, उसमें भी हम सब सब पर सलाम भेजते हैं। फिर आयत नंबर 80, इन्ना, बेशक हम, कजाली का, इसी तरह, नजजी, हम बदला देते हैं, अलमुहसिनीन, एहसान करने वालों को। आहसना युहसिनु से मुहसिनीन, एहसान करने वाले, यानी जो लोग एहसान करते हैं। एहसान किसको कहते हैं? किसी को उससे बढ़कर, जिसने हमारे साथ अच्छा किया उससे बढ़कर उसके साथ अच्छा करना, वो एहसान होता है। अरबी में एहसान अलग है और बाकी लैंग्वेज में एहसान अलग है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज में जो एहसान है उस वो होता है कि हम बड़ा एहसान कर दिया हमने तुम्हारे ऊपर, एक तरह से अपना जो है बड़प्पन दिखाते हैं लोग। लेकिन अरबी में एहसान होता है जिसने हमारे साथ अच्छा किया उससे बढ़कर उसके साथ अच्छा सलूक करना। तो जब अल्लाह ताला ऐसे ही जजा देते हैं मुहसिनीन को, यानी एहसान करने वालों को। इन्नहु, बेशक वो, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से था, अलमुमिनीन, मोमिन, यानी वो हमारे मोमिन बंदों में से था। ठीक है, अब वो कौन थे? अल्लाह ताला के मोमिन बंदों में से। सुम्मा, फिर अगरकना, गर्क कर दिया हमने, आखरीन, दूसरों को, यानी उनको बचा लिया, ईमान वालों को बचा लिया, बाकी जो दूसरे थे उन सब को अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? गर्क कर दिया। व इन्ना, और बेशक, मिन शीअती ही, उसके ग्रोह में से, ला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। ला इब्राहीम, जरूर ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। शियातुन, शियातुन किसे कहते हैं? ग्रोह को कहते हैं। शियातुन के मायने होते हैं ग्रोह या पैरोकार, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अहले दीन या अहले तौहीद के इसी ग्रोह में से हैं। ठीक है, जिनमें से नूह अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, क्योंकि उनके बाद आए ना, नूह अलैहिस्सलाम के बाद, तो वो भी ईमान लाए हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी। और क्या थे वो? इज जा, जब वो आया, जा यजीऊ से, रब बहू, अपने रब के पास, बिकल्बिन, दिल के साथ, सलीम, सलामती वाले दिल के साथ, कल्बे अजीम के साथ। ठीक है, अब जैसे पहले शीअतुन आया, शीन या आइन इसके रूट लेटर्स हैं, ग्रो या पैरोकार, या फिर हम ख्याल लोगों का ग्रुप, जिनके एक जैसे ख्याल हो उनका ग्रुप। और फिर शिया, शीन या आइन, इसके मायने होते हैं किसी के पीछे पीछे चलना, यानी वो लोग जो एक ही मकसद से पीछे पीछे जाते हैं, उनके बारे में बताया। और उनमें से एक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला के पास लाए कल्बे सलीम। कल्बे सलीम कौन सा दिल होता है? दुनिया के सारे फितनों से पाक, नफसानी और नफसानी और शैतानी ख्वाहिशात से पाक, मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की मोहब्बत, माहौल का बहाना ना हो, सारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम क्या करते हैं, माहौल का बहाना डालते हैं, सारी जिम्मेदारी माहौल पर डाल देते हैं और फिर हम खुद बुरे हो जाते हैं।
لیکن ابراہیم علیہ السلام کو وہ ماحول نہیں ملا تھا، ہر طرف صرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اندھیرے ہی اندھیرے میں ان کا جنم ہوا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے روشنی پھیلا دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر قلب سلیم جو شرک سے پاک تھا، ہر طرح کے شک سے پاک تھا، کیونکہ یقین بھی بہت بڑی دولت ہوتی ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین تھا، وہ اکیلے تھے، چاروں طرف شرک تھا لیکن ان کو صرف اللہ پر یقین تھا۔ تو انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ پھر وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ یعنی جیسا اگر ہمیں مثلاً پتا ہو کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا، میری بھوک مٹا دے گا، تو ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ کھانا مجھے نقصان دے گا اور بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے، چاہے اس پہ زہر ہو، تو ہم کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ تو فائدہ انسان اسی چیز سے اٹھا سکتا ہے۔ تو قلب سلیم، اسی طرح کسی کو اگر آخرت پر یقین ہو کہ وہ آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ شخص اسی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ لیکن ابھی ہمیں اتنا یقین نہیں ہے آخرت پر کہ مرنے کے بعد جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اتنا یقین ہے ہی نہیں۔ اگر یقین ہوتا تو ہم ڈر ڈر کر زندگی گزار رہے ہوتے، متقی بن کر زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن ہم بہت آسانی کے ساتھ بہت نڈر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں یقین ہی نہیں ہے اتنا آخرت پر۔ اور فارابی کہتے ہیں، میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، وہ والا دل بھی قلب سلیم ہوتا ہے۔ اس پہ الگ الگ رائے دی ہے نا لوگوں نے، قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کرے، یعنی بندوں کا خیر خواہ ہو۔ قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہو، بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا، ورنہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں کہ جو کسی فائدے کسی کے اب جو فائدے کے بغیر کسی کے لیے کچھ کرے، فائدہ دیکھتے ہیں نا ہر کوئی، اور قلب سلیم کون سا فائدہ دیکھتے ہیں مومن؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کی اچھی جزا دے گا، تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں قلب سلیم۔ یعنی اگر کسی نے ہمیں دھوکا دیا ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھا کریں، وہی ہوتا ہے قلب سلیم، دل والا۔ جرین بن عبداللہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ تو یعنی خیر خواہی جو ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے، رسول اللہ اس پر بیعت لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، یعنی مسلمان، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کر لو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو، یعنی اچھے مشورے دو، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہو، جب وہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہو، اور پھر یرحمک اللہ کہو، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، یہ ہوتے ہیں۔ تو یاد کریں، رکھیں کہ خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا، جس کا دل سلامت نہیں ہوتا، ہر طرح کے شر اور وسوسوں اور فساد سے وہی بچ کے رہ سکتا ہے جس کے پاس قلب سلیم ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے تعریف کی، ان کے اندر یہ اسپیشلٹی تھی، یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔